अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, यानी आप पीटीआई गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं, थोड़ी सी इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 25 मार्च 2021 को यानी तकरीबन 7 माह पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हुक्म दिया कि वो सूबे के तमाम बल्दियाती इदारे बहाल कर दें और उनको मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियाँ जारी रखने दें, यानी जो उनके फंक्शंस हैं उनको ऑपरेटिव कर दें। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर कोई तवज्जो नहीं दी और आजकल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भुगत रहे हैं। इदारों को बहाल ना करने की वजह सियासी है, चूँकि बल्दियाती इदारों के ज़्यादातर मुंतखब नुमाइंदे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी पार्टी को लाइमलाइट में लाने के लिए वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर बल्दियाती इदारे बहाल हो जाएं। पीटीआई की हुकूमत यकीनन खौफ में मुब्तला है कि उनकी बहाली आइंदा न सिर्फ बल्दियाती इलेक्शंस बल्कि सूबाई और कौमी असम्बली के जो इलेक्शंस हैं उन पे असरअंदाज हो सकती है और मुस्लिम लीग को जितवाने में, पीटीआई को शिकस्त से दोचार करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। हालिया कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हुए उसमें पीटीआई को तुक्कों से बहुत कम वोट मिले और जैसे कि आपको मालूम है कंटोनमेंट बोर्ड्स में ज़्यादातर ऐसी जगहों पे वाक़या हैं जहाँ के पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई को ज़्यादा वोट मिलेंगे क्योंकि जनरल इलेक्शंस में ऐसे ही किस्म के लोगों ने पीटीआई को ज़्यादा वोट दिए थे। हैरत की बात तो ये है कि पीटीआई के किसी भी सतह पर किसी किस्म के इक़दामात से ये नहीं लगता कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस में शिकस्त खाने के बाद या इतने कम वोट लेने के बाद उनका वो कोई सद्जवाब कर रहे हैं। नाजरीन, महंगाई के सुनामी ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। मज़ीद महंगाई बढ़ती जा रही है। इसमें कुछ महंगाई हकीकी और ज़्यादातर मसनूई है। इन दोनों तरह की महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फायर फाइटिंग करती है और बस। ये इस बात की तस्दीक है कि गवर्नमेंट में कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लानर नहीं है। स्ट्रेटेजिक प्लानर तो दूर की बात है, प्लानर भी नहीं है। सोशल मीडिया पर चंद एक जो वीडियो बनाने वाले हैं यानी वीलॉगर्स हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक से डाटा लेके और उसको पाकिस्तान के डाटा से कंपेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत से ममालिक की निस्बत कम है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि तलबुल इल्मों के लिए ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज तो हो सकती है, लेकिन ये ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। आप ये सबक लोगों को पढ़ाने की नाकाम कोशिश करते रहें और पीटीआई का महंगाई की सुनामी में बहता हुआ तख्ता देखते रहें। ये पीटीआई के साथ हमदर्दी नहीं, दुश्मनी है। दोनों नुकात यानी महंगाई और 2023 के इलेक्शन के बारे में इंतहाई मुख्तसर सी बात करते हैं। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 79 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत 110 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर है। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा होता है तो हर चीज़ में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि तमाम अशिया और इंसानों की नक़्लो हरकत की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा होता है तो इजाफ़े की निस्बत से अशिया की कीमतों में और नक़्लो हरकत की किरायों में इजाफ़ा होना जो है ये लेजिटिमेट है, यानी कानूनी है। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है।
لیکن اگر اضافہ اسی نسبت سے ہو تو پچھلے 2-2.5 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں اور نقل و حرکت کے معاوضے میں اضافہ کی شرح کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ فرض کریں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کی مجبوری ہے، چلے ہم یہ مان لیتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ گورننس کا ایشو ہے، کیونکہ جتنی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے قیمتیں اس حساب سے نہیں بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں، تو یہ گورننس کا ایشو ہے۔ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا جتنا جی چاہتا ہے وہ اتنا اضافہ کر لیتا ہے، وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، مکانوں کے کرائے ہوں، رکشہ ٹیکسی کا کرایہ ہو، اسکول کی فیس ہو، ڈاکٹرز کی فیس ہوں، ہر کوئی آزاد ہے، جس کا جتنا جی چاہتا ہے وہ بڑھا لیتا ہے۔ آج آپ جائیں اور کل جب آپ جائیں گے تو قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے آپ نے لینی ہے تو لیں، ڈاکٹر کے ہاں گئے ہیں تو مجبوری ہے، گھر بنا رہے ہیں ان میں اضافہ جو ہے بے پناہ ہو گیا، لینی ہے تو لیں۔ یعنی یہ کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ بالکل نظر نہیں آ رہی، جس کا جتنا جی چاہتا ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا گورنمنٹ جو ہے وہ بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہے اور اس وقت ان حالات سے فائدہ اٹھا رہی ہے جو کہ اس وقت کے پاکستان کی دنیا کے اندر سچویشن ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو جیوگرافیکل سچویشن ہے، بدلتی دنیا میں اس وقت پاکستان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ملک ہے، دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے صرف اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ گورنمنٹ کو تو کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اخبار نویسوں کو اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے سب اچھا لکھنے والوں کو، سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام آدمی جو ہے، یعنی ہم سب لوگ، آپ جو ہیں وہ کس طرح سوچ رہے ہیں، اور یہ جو مہنگائی کا ڈیٹا ہم دوسرے ملکوں سے لے کے عوام کو دکھا رہے ہیں کہ وہاں مہنگائی ذرا کم ہے، اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک شخص کی ماہوار آمدنی کیا ہے، حقائق کیا ہیں، جو پبلک ایٹ لارج ہے، یہ چند 100 کی بات نہیں جو ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے اور باہر کے اخبار پڑھ کے اور ڈیٹا دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو ایسا ہے، پاکستان میں تھوڑا کام ہے تو واہ جی واہ، نہیں، پورے پاکستان کی جو عوام ہے ذرا ان کی بات دیکھیں کہ وہ کیا دیکھتی ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی ان کی آمدنی ہے ماہانے کی، کیا اس آمدنی میں آج، پہلے تو وہ کیا لے لیتے تھے اس سے آمدنی میں، اور ان کی آمدنی میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ معمولی 10-12% اضافہ ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو ہے، لیکن کیا وہ اس سے 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں، مکان کا کرایہ دے سکتے ہیں، بجلی گیس پانی کا بل دے سکتے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس، ان کے یونیفارم، ان کی کتابیں، کیا سب کے لیے ان کے پاس پیسے موجود ہیں؟ بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائی شوائی لا سکتے ہیں؟ یہ تو دن گزارنے کی بات ہے، کوئی فوت کی ہو جاتی ہے، کوئی شادی آ جاتی ہے، کیا کریں؟ جناب اخباروں میں لکھنے والوں اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے سب اچھا کہنے والوں، یہ ہیں عوام کے مسائل، حقائق کو دیکھ کے بات کریں، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے کہ جو آمدنی ہے اس سے یہ سارا کچھ جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ انہیں وزیر خزانہ، وزیر منصوبہ بندی، وزیر اطلاعات کی تقریریں، آئی ایم ایف سے میٹنگز، فیٹ ایف گرے لسٹ میں ہے، ابھی نکل جائے گا، یہ امپورٹنٹ تو ہے،
لیکن عوام جنہوں نے کل کو آپ کو ووٹ دینا ہے ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، ان کو انہی باتوں کا پتہ ہے جو 5-6 میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ تو گورنمنٹ کی نااہلی، نالائکی کا ونگٹم ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ٹیکس نیٹ بڑھانے میں بالکل ناکام، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ روکنے میں ناکام، ہر قسم کی سروسز میں بڑھتا ہوا اضافہ روکنے میں ناکام۔ گورننس کا جو ٹول ہوتا ہے یعنی بیوروکریسی، وہ بھی ان سے نالاں۔ گورنمنٹ بلدیاتی ادارے بحال کر کے اپنی تنظیم سازی بھی کر سکتی تھی، لوگوں کی سیاسی سوجھ بوجھ میں اضافہ کر سکتی تھی، اور بلدیاتی اداروں کی خدمات حاصل کر کے کچھ حالات بہتر کر سکتی تھی۔ لیکن اس کے لیے تو سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے۔ ناظرین، تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی ایبلٹی ہے، یعنی ایک ایسی قابلیت ہے، ایک ایسی خصوصیت ہے جس سے انسان اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کو بڑی اچھی طرح جان سکتا ہے، اس کا ادراک اس کو ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عوام کے بارے میں وہ ان کی کمزوریاں، ان کی ضروریات، یہاں تک کہ ان کی ایموشنز، ان کے جذبات، ان کی ضروریات کے بارے میں ان کو بالکل صحیح طریقے سے علم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے۔ میں زیادہ تنقید نہیں کروں گا کیونکہ میرے دل میں بھی ذرا پرانی محبت ہے ان کے لیے۔ الیکشن کے بارے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے بارے میں میں باقاعدہ ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوں، میرے کچھ ایسوسیٹس ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اور ہم ہر لیول پہ ہر مکتب فکر کے لوگوں سے بات چیت جو نا وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ایپرنٹلی نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی لانے والے اور تبدیلی کی خواہش کرنے والے تقریباً 180 ڈگری پہ اپنی رائے تبدیل کر چکے ہیں۔ اور ناظرین، بالکل میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، پورے پاکستان میں اس وقت ڈرائنگ رومز میں، بیٹھکوں میں، تھڑوں پر بلدیاتی الیکشنز اور اگلے جنرل الیکشنز کے بارے میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور جب یہ گفتگو شروع ہو جائے تو یہ پوائنٹ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس موقع پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو کسی قسم کا ریلیف دینے سے قاصر ہے۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے، کیوں کہ باقی ساری پارٹیز اب بہت سیریسلی سوچ رہی ہیں۔ ان کا حال کیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب ہم الیکشنز پہ اپنی ویڈیو بنائیں گے تو آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔